अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ इंतहाई ना चाहते हुए कर रहा हूँ। ज़रा सोचिए, आज रात जब आप सो चुके होंगे अपने इलाके में, अपने देहात में, तो कोई ना कोई बंदा अपने कमरे में ये सोच रहा होगा, क्या मेरी ज़िंदगी मेरे लिए फ़ायदेमंद है? क्यों ना इसको मैं ख़त्म कर दूँ? और फिर वो फ़ैसला कर लेगा। हर 40 सेकंड के बाद दुनिया में एक बंदा खुदकुशी कर रहा है। WHO के मुताबिक साल में तकरीबन 7,03,000 के करीब लोग खुदकुशी कर रहे हैं। ये तादाद जंगों में मरने वाले लोगों और कत्ल होने वाले लोगों से भी ज़्यादा है। सवाल पैदा होता है, क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो पागल था? क्या वो कमज़ोर था? या उसको किसी ने धक्का दिया? या जब वो धक्का दे रहा था कोई उसको रोक सकता था, रोका नहीं? आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, खुदकुशी की वजूहात क्या हैं, उसको रोका कैसे जा सकता है, उसकी तफसील में जाएंगे। इस वीडियो से इन टच रहिएगा, हो सकता है ये आपकी और आपके प्यारों की ज़िंदगी बदल दे। हम ये भी देखेंगे क्या कहीं ना कहीं हम इस वबा का हिस्सा हैं, इसमें शरीक हैं, और हम देखेंगे कि दुनिया के अमीर तरीन ममालिक जापान, अमेरिका, जर्मनी और कुछ गरीब ममालिक जैसे हिंदुस्तान में इसके अदाद शुमार क्या है, इंसिडेंट्स क्या है, और सबसे अहम कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं। आइए हम अंधेरे की इस सुरंग में रोशनी ढूंढते हैं। मगर खबरदार, ये सिर्फ मालूमात नहीं, ये कॉल टू एक्शन है। खुदकुशी का मतलब क्या है? अपनी ज़िंदगी का खात्मा अपने हाथों करना को खुदकुशी कहते हैं। ये कोई बुज़दिली नहीं है, ये ज़हनी अज़ियत का या ज़हनी तकलीफ़ का आखिरी मरहला है। दुनिया में ऐसे ममालिक जहाँ सबसे ज़्यादा खुदकुशी की जाती है वो है लेस्थो, गियाना, जनूबी कोरिया और जापान। और वो ममालिक जो मुसलमान हैं, ख़ासकर मिडल ईस्ट के, वहाँ सबसे कम है खुदकुशी। सबसे ज़्यादा खुदकुशी जो है वो 15 से लेके 29 साल के दरमियान नौजवानों में है, बल्कि ये उनकी मौत की चौथी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। जब कोई खुदकुशी करता है तो वो 10 से 20 दफ़ा पहले ट्राई कर चुका होता है, फिर खुदकुशी करता है। इससे हमें पता चलता है कि हम उसको रोक भी सकते हैं। ये वबा मर्द, औरत, बूढ़े, बच्चे, अमीर और गरीब सब कुछ होती है, लेकिन वजूहात मुख्तलिफ हैं जो कि काबिल गौर है। आइए हम देखते हैं खुदकुशी की क्या वजूहात हैं। खुदकुशी की कोई एक आध वजह नहीं है, ये अवामल का एक जाल है। आइए हम देखते हैं अलग अलग क्या वजूहात हैं। 90% खुदकुशी की वजूहात ज़हनी अमराज हैं, नफसियाती प्रॉब्लम है, और नफसियाती प्रॉब्लम में डिप्रेशन सबसे ऊपर है, जिसको एहसास कमतरी कहते हैं। इंसान कहता है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो किसी काम की नहीं है, उसको कोई उम्मीद नहीं होती, लिहाजा वो खुदकुशी करता है। इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर्स, शाइज़ोफ्रेनिया, पोस्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है, अमेरिका में रिटायर्ड फौजी जो हैं उनमें खुदकुशी का बहुत रुझान है। मुआशी वजूहात, कर्ज, गुर्बत, बेरोज़गारी, ये भी बहुत बड़ी वजूहात है। जब इंसान अपने ख़ानदान को रोटी नहीं दे सकता तो अपनी ज़िंदगी को बोझ समझता है। यूनान में मुआशी बहरान की वजह से खुदकुशी की रेशो 35% बढ़ गई। इंडिया में किसानों ने कर्जे की वजह से बहुत ज़्यादा खुदकुशी का दफ़ा कर। जापान में भी बाज़ लोग अपने मुआशी बोझ की वजह से खुदकुशियाँ करते हैं। तीसरे नंबर पे हैं समाजी वजूहात, तन्हाई, बेइज्जती, इम्तियाज़। इंसान एक समाजी जानवर है, जब वो मुकम्मल तौर पर तन्हा हो जाए तो खुदकुशी का ख़तरा बढ़ जाता है। बेइज्जती, कुछ माशरों में नाकामी, तलाक या जिनसी ज़्यादती का शिकार होने पर लोग खुदकुशी कर लेते हैं। इम्तियाज़ की मिसाल लें, LGBTQ कम्युनिटी में खुदकुशी की शरह आम लोगों से 3 गुना ज़्यादा है। बुढ़ापे में तन्हाई,
جاپان اور جرمنی میں بوڑھوں کی خودکشی ایک وبا ہے۔ چوتھی بڑی وجہ ہے ثقافتی اور مذہبی وجوہات۔ کچھ ثقافتوں میں خودکشی کو عزت سمجھا جاتا ہے۔ جاپان میں سے خودکشی کی بہت ہی ٹرینڈ ہے۔ آج بھی بہت سی جاپانی کمپنی کی ناکامی پر خودکشی کر لیتے ہیں۔ کوریا میں خودکشی کو خاندان کی عزت بچانے کا طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ دوسری طرف اسلام اور عیسائیت میں خودکشی کو سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم ممالک میں شرح کم ہے لیکن رپورٹنگ بھی کم ہوتی۔ حیاتیاتی اور موسمیاتی وجوہات۔ حیرت انگیز طور پر خودکشی کا تعلق موسم سے بھی ہے۔ بہار اور گرمیوں کے شروع میں خودکشی بڑھ جاتی ہے، شاید کیونکہ سورج کی روشنی موڈ کو متاثر کرتی ہے۔ شمالی ممالک جیسے سویڈن، فن لینڈ، ان میں لمبی راتوں کے درمیان ڈپریشن بڑھ جاتی ہے۔ میڈیا کا اثر۔ جب کوئی مشہور شخص خودکشی کرتا ہے تو اس کے بعد خودکشیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مثال روبن ویلمز کی خودکشی کے بعد امریکہ میں خودکشیوں میں 10% اضافہ ہوا۔ اس لیے WHO نے میڈیا کے رہنما اصول جاری کیے ہیں۔ خودکشی کی خبریں سینسری خیز نہ بنائیں، طریقہ کار نہ بتائیں اور ہمیشہ ہیلپ لائن نمبر دیں۔ رسک فیکٹر یا خطرے کے عوامل۔ زیادہ خطرے والے گروپ وہ لوگ جنہوں نے پہلے خودکشی کی کوشش کی ہو، ذہنی بیماری میں مبتلا ہوں، شراب یا منشیات کے عادی ہوں، جن کا کوئی قریبی رشتہ دار خودکشی کر چکا ہو، وہ لوگ جنہوں نے حال ہی میں کوئی بڑا دکھ دیکھا ہو، جیسے کہ ملازمت چھوٹ گئی ہو، طلاق ہو، کسی عزیز کی موت ہو گئی ہو، دائمی جسمانی بیماری ہو جیسے کینسر ہے، ایڈز ہے، گردوں کی بیماری۔ وارننگ سائن کیا ہے؟ انتباہی نشانیاں کیا ہیں؟ اگر کوئی شخص میں مرنا چاہتا ہوں یا کسی کی مجھے ضرورت نہیں ہے بار بار کہتا ہے، اپنی چیزیں بانٹنے لگتا ہے، اچانک بہت پرسکون ہو جاتا ہے، پہلے ڈپریشن میں تھا، شراب یا منشیات کا استعمال بڑھا دیتا ہے، نیند یا بھوک میں شدید تبدیلی آتی ہے، موت کے بارے میں تحقیق کرنے لگتا ہے، تو یہ نشانیاں نظر انداز نہ کریں۔ زیادہ تر لوگ خودکشی سے پہلے کسی نہ کسی کو اشارہ دیتے ہیں۔ سب سے اہم، خودکشی کو کیسے روکا جائے؟ انسانی اور پولیسی سطح پر۔ انڈیویجولی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بات کریں، سنیں، فیصلہ نہ کریں۔ اگر کسی نے خودکشی کا ذکر کیا تو گھبرائیں نہیں، پوچھیں، کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا تم خودکشی کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ یہ پوچھنے سے کوئی خودکشی نہیں کرتا بلکہ اسے راحت ملتی ہے۔ دوسرا، وہ ہتھیار، وہ رسیاں، وہ ایسی چیزیں جن سے اپنی زندگی بندہ ختم کر سکتا ہے، ان کو محدود کریں۔ دنیا کے 20% خودکشیوں جو ہیں وہ زہر یعنی کیڑے مار دوا سے ہوتی ہیں۔ بندوق، گولیاں، تیز ہوا، انہیں پہنچ سے دور رکھیں۔ سری لنکا نے کیڑے مار دوائیں پر پابندی لگا کر خودکشیوں میں 70% کمی کی۔ ہیلپ لائن سے رابطہ کریں۔ بہت سے ممالک میں 24 گھنٹے ہیلپ لائن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں ایمان ٹیلی ہیلپ 1124، امریکہ میں 988۔ تنہا نہ چھوڑیں۔ خطرے کے وقت ایک شخص کو کسی قابل اعتماد بالغ یا ہسپتال کے حوالے کریں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ خودکشی جو ہے وہ کالا پتھر کے نام سے ایک دوائی ہے، جس سے لوگ، بڑی سستی سی دوائی ہے، اس سے لوگ اپنے بالوں کو رنگ کرتے ہیں۔ تو یہ دیہاتوں میں خاص کر سب سے زیادہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے کیڑے مار، یہ جو ہماری سپرے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ چوہے مار دوائیں۔ گورنمنٹ کی سطح پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ذہنی صحت کے کلینک بنائے جا سکتے ہیں ہر شہر میں، جہاں مفت اور سستی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے۔ میڈیا کو بھی کچھ ضوابط بنانے چاہیے کہ خودکشی کی خبروں کو سینسری خیز نہ بنائیں، ہیلپ لائن نمبر ضرور دکھائیں اور ہیرو بنا کے ان کو نہ دکھائیں۔ اسکولوں میں نفسیاتی تعلیم لازمی کریں، بچوں کو سکھائیں کہ دکھ کا انتظام کیسے کریں اور مدد کہاں سے لیں۔ کام کی جگہوں پر مدد فراہم ہونی چاہیے،
جب کوئی مسئلہ ہو تو کوئی اس کی فوری طور پہ ہیلپ کرے۔ جاپان میں کمپنیوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے ملازمین کی ذہنی صحت کا خیال رکھیں۔ خودکشی کے آسان ذرائع پر پابندی ہو، جیسے کیڑے مار دوائیاں ہیں، اونچی عمارتوں کی چھتوں پر جال ہو اور پلوں پر رکاوٹیں بھی ہوں۔ کامیاب مثالیں وہ ممالک جہاں خودکشی کم ہوئی ہے۔ سری لنکا 1995 میں یہاں خودکشی کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ تھی، ہر لاکھ میں 47۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیڑے مار دوائیوں کی آسانی سے دستیابی تھی۔ حکومت نے مضر ترین زہروں پر پابندی لگا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 2015 تک شرح اموات خودکشی سے 70% کم ہو کر 15 پر رہ گئی۔ جنوبی کوریا، ایک وقت میں یہاں خودکشی کی شرح 28.6 تھی۔ حکومت نے خودکشی روک تھام قومی منصوبہ بنایا، پلوں پر رکاوٹیں، سب وے میں دروازے، ذہنی صحت کے مراکز اور میڈیا کو ضابطے دیے۔ 2011 سے 2021 تک شرح 25% کم ہوئی۔ آسٹریلیا، یہاں لائف لائن ہیلپ لائن اور RUO کی مہم چلائی گئی، جس نے لوگوں کو سکھایا کہ ایک دوسرے سے کیسے پوچھیں۔ نوجوانوں میں خودکشی میں 30% کمی آئی۔ سبق: یہ ممکن ہے، بس سیاسی عزم اور عوامی آگاہی چاہیے۔ میں آپ سے کچھ براہ راست باتیں کرنا چاہتا ہوں، بغیر لفظی بناوٹ کے۔ خودکشی ایک کمزوری نہیں ہے، یہ درد کی انتہا ہے، اور درد کا علاج فیصلہ نہیں بلکہ شفقت ہے۔ ہم لوگ اتنے بیزی ہو گئے ہیں کہ یہ تو پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، یہ نہیں پوچھتے کہ کسی کو کیا آپ ٹھیک ہیں۔ لوگوں کے متعلق ہم بڑے مصروف ہیں، لیکن اپنے قریب بیٹھے کی آنکھوں میں جو دکھ ہے اس کو نہیں اسٹڈی کرتے۔ معاشرے کے نام، جب کوئی بندہ خودکشی کر لیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ پاگل تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ کیا ہم نے اس کو پاگل ہونے تک اکیلا نہیں چھوڑا؟ اپنے گھر کے کسی ممبر، اپنے ساتھی یا اپنے کسی دوست کو کبھی ہم نے پوچھا کہ تم کیسے ہو، اور سچ میں اس کو سننے کی عادت بھی ڈالیں۔ کے نام، تمہارا اس دنیا میں ہونا ایک تحفہ ہے۔ نوجوانوں، تمہیں وہ صلاحیتیں ہیں کہ تم پہاڑ کو ہلا سکتے ہو۔ وہ دکھ جس کا تم ذکر کر رہے ہو 5 سال بعد تمہیں یاد بھی نہ ہوگا۔ ڈپریشن ایک بیماری ہے، اس میں شرم والی کوئی بات نہیں، اس کا علاج ممکن ہے، ہیلپ لی جا سکتی ہے۔ والدین کے نام، اپنے بچے کو سنو، اس کے نمبر پر توجہ دینے کی بجائے اس کے دکھ پر توجہ دو۔ بچے کو گلے لگانے سے کئی دفعہ موت بھی ٹل جاتی ہے۔ سب سے اہم، اس شخص کے نام جو یہ سوچ رہا ہے کہ میرا رہنا فضول ہے، رکو، ذرا رکو۔ تم نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا، تم نہیں جانتے کہ تم کس کی زندگی میں روشنی بن سکتے ہو۔ تم جس شخص سے پیار کرتے ہو وہ تمہارے بغیر ٹوٹ جائے گا۔ ایک سانس، بس ایک اور سانس، اور پھر ایک مدد موجود ہے۔ ڈھونڈو، مانگو، مانگنے میں کوئی شرم نہیں۔ خودکشی ایک وبا ہے، لیکن وبا کا علاج ویکسین ہے، اور ویکسین ہے ہمدردی، تعلیم اور مواقع۔ آج کے بعد جب بھی آپ کو کوئی اداس نظر آئے، خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ جائیے، شاید آپ کی موجودگی اس کی زندگی کی آخری وجہ بن جائے۔ یہ ویڈیو یہاں ختم ہوتی ہے، لیکن آپ کا عمل اب شروع ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔